बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 13 इस्लाम में ख़वातीन का मुकाम और मर्तबा शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मुख्तलिफ समई ज़राए से कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर निशानदही कर सकें। कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर खुलासा बयान कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। इस्लाम में ख़वातीन की इज़्ज़त व एहतराम के बारे में क्या बताया गया है? जी, तो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। इस्लाम में औरत का दर्जा और मर्तबा इतना ही बुलंद है जितना कि मर्द का। हैसियत, हुकूक और उखरवी इनामात में दोनों में कोई फ़र्क नहीं। तो प्यारे बच्चों, आइए सबक शुरू करने से पहले हम ख़ास अल्फाज और उनके मानी जानते हैं ताकि सबक का मफ़हूम समझने में हमें आसानी हो। कमतर के मानी हैं हकीर, यकसा, एक जैसा, मुस्तहिक, हकदार, अज़मत, बुज़ुर्गी या बड़ाई, मज़लूम, सताया हुआ, ज़िल्लत, रुसवाई। तो प्यारे बच्चों, आइए सबक की बुलंद ख़ानी करते हैं। सबक का नाम है ख़वातीन का मुकाम और मर्तबा। ज़ुहूर इस्लाम से पहले ख़वातीन को मुआशरे का सबसे कमतर और काबिल नफ़रत फ़र्द समझा जाता था। ख़वातीन की कोई इज़्ज़त ना थी, वो मुआशी पस्ती और ज़िल्लत का शिकार थीं। वो मुआशरती और समाजी इज़्ज़त व एहतराम से महरूम थीं। उन्हें कोई हुकूक हासिल ना थे। जहालत के इस दौर में औरत की हैसियत को मानना तो दरकिनार, उसको मुआशरे में ज़िंदा रहने का भी हक़ हासिल ना था। औरत मज़लूम और सताई हुई थी। हर किस्म की अज़मत और फजीलत सिर्फ़ मर्दों के लिए थी। इस्लाम ने औरत को मुआशरे में काबिल एहतराम बनाया और इज़्ज़त से नवाजा। तो प्यारे बच्चों, इस इबारत में हमने इस्लाम से पहले मुआशरे में ख़वातीन के बारे में पढ़ा कि उनके साथ कैसा सलूक किया जाता था, उनको सताया जाता था, उनको किसी किस्म के कोई हुकूक हासिल ना थे। सबसे मज़लूम हस्ती जो है वो औरत थी। हत्ता कि औरत को तो जीने का भी हक़ हासिल ना था, क्योंकि जब कोई किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो वो उसको ज़िंदा दफन कर देते थे। ये हमारा प्यारा मज़हब इस्लाम ही है जिसने ख़वातीन के हुकूक का एहतराम किया और ख़वातीन को भी मर्दों के बराबर हुकूक दिए। हर एक चीज़ में उनको हक़ दिया, मुआशरे में उनको इज़्ज़त दी, आला मुकाम दिया। तो आइए पढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में। दीन इस्लाम तकवा और अमल सालेह को इंसानी बरतरी बनाने में अहम किरदार अदा करता है। जैसे जो कोई भी अच्छे काम करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, अल्लाह ताला का पसंदीदा है। इस्लामी तारीख़ में हमें बहुत सी नामवर ख़वातीन नज़र आती हैं जिनकी नज़ीर नहीं मिलती, यानी जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इनमें हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने सीरत व किरदार के हवाले से ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेहद ज़हीन होने की वजह से 2210 अहादीस की रावी हैं, यानी कि अहादीस उनसे मरवी हैं, वो अहादीस बयान करती हैं। बड़े बड़े जय्यद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दीनी मसाइल के बारे में पूछते थे। हज़रत ज़ैनब बिन्नत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही ज़हीन और बुर्दबार खातून थी। करबला के मुकाम पर जालिम हुक्मरान के सामने हक गोई और हौसला मंदी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ही वस्फ था, खूबी थी जिसकी नज़ीर तारीख़ में नहीं मिलती, जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि हमारा मज़हब दीन अगर किसी को
حیثیت دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے، برتری دیتا ہے تو وہ تقوی اور عمل صالح کی بنیاد پر ہے کہ اگر کوئی صالح اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو وہی اللہ تعالیٰ کے قریب سب سے بلند اور برتر ہے۔ اور اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ اگر ہم اپنے اسلامی دور کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس وقت کی خواتین کی مثال آج تک دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ذہین تھی کہ ان سے 2210 احادیث مروی ہیں، یعنی کہ انہوں نے 2210 احادیث بیان کی ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہیں مشورے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے، اور یہ مقام تھا ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں خواتین کا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ایک ایسا انقلاب رونما ہوا جس نے زمانے بھر کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ عورت کا درجہ اور مرتبہ اسلام میں اتنا ہی بلند ہے جتنا کہ مرد کا۔ حیثیت، حقوق اور اخروی انعامات میں دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر یہ بتا دیا دنیا والوں کو کہ جس قدر اہمیت مرد کی ہے معاشرے میں، اتنی ہی اہمیت عورت کی ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ اخروی انعامات میں بھی عورت مرد کے برابر کی حقدار ہے۔ اسلام نے عورت کو ماں، بیٹی، بیوی اور بہن جیسے مقدس رشتے میں عزت اور احترام کا مقام عطا کیا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت رکھ کر اسے تقدس و تکریم کی معراج عطا کر دی۔ بیٹی کی پرورش، تربیت اور اس سے محبت کو جنت کے حصوں کا ذریعہ قرار دیا، جنت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کو تقوی کا اہم جز قرار دیا اور گھر کی محافظ اور ملکہ بنا دیا، جبکہ بہن کو بھائیوں سے محبت کرنے والی، ان کی مونس و غم خوار قرار پائی۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے عورت کے مختلف کرداروں کے بارے میں پڑھا کہ اگر وہ بیوی ہے تو مونس اور غم گسار ہے، اگر وہ ماں ہے تو جنت کو اس کے قدموں تلے رکھ دیا، اور اگر وہ بیٹی ہے تو جنت کے حصول کا ذریعہ قرار دے دیا گیا، اور اگر بہن ہے تو پھر غم گسار اور غم خوار ہے، یعنی کہ بھائیوں کا غم بانٹنے والی ہے۔ ماں کی خدمت کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا اور اس کا شکر ادا کرنا اسلام میں لازم قرار دیا گیا ہے۔ حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کے سلسلے میں اگرچہ ماں اور باپ دونوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، لیکن ماں کا حق باپ سے زیادہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، سب سے زیادہ کون اس کا مستحق ہے کہ میں اس کے ساتھ نیک رفاقت یعنی خیر خواہی کروں؟ فرمایا تیری ماں۔ عرض کیا پھر؟ فرمایا تیری ماں۔ عرض کیا پھر؟ فرمایا تیری ماں۔ عرض کیا پھر؟ فرمایا تیرا باپ۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے اپنی ماں کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، وہ بوسہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب ہوگا، پردہ ہوگا۔ بیٹی کے روپ میں اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اسلام کی آمد سے پہلے عرب کے لوگ لڑکی کی پیدائش کو اپنی کمزوری اور بے عزتی سمجھتے تھے۔ بعض قبائل تو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اسلام نے بیٹیوں کے قتل کے اس جاہلانہ اور ظالمانہ اقدام کو نہایت نفرت انگیز جرم قرار دیا ہے، یعنی اس عمل کو عمل سے بے تحاشا نفرت کی ہے۔ قرآن مجید نے اس پر سخت سرزنش کی اور اسے زندہ رہنے کا حق دیا اور کہا کہ جو شخص اس کے حق سے روگردانی کرے گا، قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر ہم نے پڑھا
ایک ماں کے بارے میں کہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم نے ماں کی عزت کیسے کرنی ہے، اس کی خدمت کیسے کرنی ہے، اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، اور ہماری زندگی پر سب سے پہلا حق ماں کا ہے، پھر ماں کا ہے، پھر ماں کا، اور اس کے بعد پھر باپ کا۔ اس کے بعد پھر ہمیں بتایا گیا اس سبق میں کہ ایک بیٹی کی کیا اہمیت ہے۔ اسلام سے پہلے بیٹی کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس کو قابل نفرت جرم قرار دیا اور یہ کہا کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، بیٹی کو بھی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ بیٹے کو۔ اسلام نے نہ صرف معاشرتی اور سماجی سطح پر بیٹی کا مقام بلند کیا، بلکہ اسے وراثت میں بھی حقدار ٹھہرایا۔ بیٹیوں کو رحمت اور بیٹوں کو نعمت قرار دیا گیا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے اور بلوغت کے بعد ان کی شادی کر دینے کا بہت اجر بتایا ہے۔ ایک حدیث مبارک کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 یا 3 بیٹیوں کی یا 2 یا 3 بہنوں کی پرورش کی اور وہ ان کی ذمہ داریوں کو نبھاتا رہا یہاں تک کہ وہ اس سے شادی کر دینے کی صورت میں یا فوت ہو جانے کی صورت میں جدا ہوئیں، تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ صحیح مسلم میں 2631 پر یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث کے بارے میں پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی 2 یا 3 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی اور پھر ان کی شادی کی یا پھر وہ فوت ہو کر ان سے جدا ہو گئیں، تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی شہادت اور اس کے ساتھ درمیانی انگلی کو ملا کر کہا کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ تو کتنا بڑا مقام ہمارے مذہب نے عورت کو دیا ہے۔ عورت کا ایک روپ بیوی کا ہے جو شوہر کے گھر کی مالک اور محافظ ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عورتوں کے ساتھ نہایت شفقت اور حسن سلوک کا معاملہ فرماتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ نیکی، بھلائی، بہترین برتاؤ اور اچھی معاشرت کی تاکید فرمائی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں اپنی خواتین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں۔ ترمذی کتاب المناقب باب فضل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر 3895 پر یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ عورت کا ایک خوبصورت روپ بہن کا بھی ہے۔ بہنوں کی عزت و احترام کا عملی نمونہ ہمیں حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت پاک سے ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی تشریف لاتی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرط محبت سے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے، ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے۔ بہنوں کے ساتھ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ عمل پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کس طرح سے تاکید کی کہ خود عملاً کر کے دکھایا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن یا آپ کی رضائی بہن تشریف لاتی تو آپ
محبت کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے، ان کی خدمت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ عمل تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں ان کی مثال پر، ان کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ دور حاضر میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے عالمی سطح پر توجہ دی گئی ہے۔ آج کی جدید دنیا میں انسان کی سوچ اور فکر کا تصور بدل چکا ہے۔ آج کے دور میں خواتین کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرنا ممکن نہیں۔ عصر حاضر یعنی کہ موجودہ دور کی خاتون اپنے حقوق کے بارے میں بہت حساس اور باخبر ہے۔ آج انٹرنیٹ اور دوسرے ذرائع ابلاغ کی ترقی کی وجہ سے اسے اپنی رائے کے اظہار کے لیے متبادل ذرائع میسر آ چکے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ایک آزاد اسلامی ملک ہے۔ عہد حاضر میں خواتین کو پاکستان میں تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی قریب تک پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے ترقی پذیر ممالک میں خواتین کو مردوں کے مقابلے میں ہمیشہ امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خاص طور پر تعلیم اور صحت کی سہولیات کے حوالے سے خواتین کو وہ حقوق نہیں مل سکے جس کی وہ حقدار تھیں۔ تاہم آج کے ترقی یافتہ دور میں صورتحال کافی بہتر ہو چکی ہے۔ موجودہ دور میں پاکستان میں خواتین کو محفوظ ماحول فراہم کرنے اور انہیں زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے تمام حقوق حاصل ہیں۔ پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ دور حاضر میں خواتین کو تمام حقوق حاصل ہیں۔ پاکستان سمیت دوسرے بہت سے پسماندہ ممالک میں کچھ عرصہ پہلے تک خواتین پسماندگی کا شکار تھیں، ان کو کوئی حقوق حاصل نہ تھے، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خواتین کو ہر طرح کے حقوق حاصل ہیں۔ نہ صرف ان کو معاشرے میں آزادی ہے، ان کے لیے تعلیم اور صحت کی سہولیات بھی مہیا کی گئی ہیں، ان کو وراثت میں حق دیا گیا ہے، اور خواتین کو آگے آنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں خواتین کے حالات کو بہتر بنانے اور انہیں معاشرے میں ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے حکومتی سطح پر کی جانے والی قانون سازی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ قانونی تحفظ حاصل ہونے کے بعد اب خواتین کو دفاتر میں کام کرنا آسان ہو گیا ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ معاشی سرگرمیوں میں خواتین کی زیادہ سے زیادہ شمولیت ان کی اپنی معاشی آسودگی کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی اور خوشحالی کو پروان چڑھانے میں بھی ممد و معاون ثابت ہوگی، مددگار ثابت ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے آقا کریم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خواتین کے ہر رشتے کی عزت و تکریم کا مکمل خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت اقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا، بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔